नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम उस रिपोर्ट पर बात करेंगे, बल्कि उस रिपोर्ट का एक तरीके से पोस्टमार्टम करेंगे, जो कि ख़ुद सिंध के सबसे ज़्यादा सीनियर वज़ीर सईद गनी के भाई फरहान गनी के रिहाई से मुत्ताल्लिक़ है। ये रिपोर्ट ख़ुद फ़िरोज़ाबाद थाने के SIO वसीम हनीफ़ की जानिब से उनके इन्वेस्टिगेशन के SSP ईस्ट को भिजवाई गई थी, जिनके तवस्सुत से जो है ख़ुद इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट में पहले ही जमा कराई जा चुकी है। इसी रिपोर्ट के नतीजे में जो है फरहान गनी को जो है मुकदमा 843/2/2025 में पहले ही रिहा किया जा चुका है, और उनकी रिहाई पर ख़ुद इंसदाद दहशतगर्दी की कोर्ट ने जो है वो एतराज़ किया है, और इस रिपोर्ट समेत तफ्तीशी अफसर और मुल्ज़िमान को जो है वो अदालत के रूबरू 2 सितंबर को पेश करने का हुक्म भी जारी किया जा चुका है। और अब इस रिपोर्ट पर जो है वो हतमी फ़ैसला जो है वो मुत्तल्लिका कोर्ट जो है वो 2 सितंबर को करेगी। यानी कि कोर्ट को ये सवाबिदीदी इख्तियार हासिल है कि वो इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करती है, तस्लीम करती है, मंजूर करती है, या कि इससे इनकार करती है और इस केस को चलाती है और छोड़े जाने वाले मुल्ज़िम को गिरफ़्तार करके जेल भिजवाती है। ये पूरा का पूरा इख्तियार जो है ये मुत्तल्लिका कोर्ट के जज के पास है, उन्हें ये हासिल है। अब ये जो रिपोर्ट है जिसका मैंने कहा इसका हम पोस्टमार्टम करेंगे, ये रिपोर्ट किसी पुलिस अफसर की नहीं बल्कि मुल्ज़िम के वकील की लग रही है। जिस तरीके से इस रिपोर्ट में मुकम्मल तौर पर जो है मुल्ज़िम फरहान गनी की जो है वो सफाई पेश की गई है कि जो मुकदमा उनके ख़िलाफ़ दर्ज किया गया है, यानी कि 22 अगस्त को, अभी 14 दिन पूरे नहीं हुए। कायदा कानून ये कहता है कि 14 दिन की तफ्तीश के बाद जो है IO किसी नतीजे पर पहुंचता है कि ये जो इल्ज़ामात है उसमें कितनी सदाकत है, कितने एविडेंस मिले हैं, नहीं मिले हैं। लेकिन इसमें 14 दिनों का भी इंतज़ार नहीं किया गया है, बल्कि उससे पहले ही जो है वो मुल्ज़िम को छोड़ने की, उन्हें रिलीफ़ देने की कोशिश की गई। उस रिलीफ़ देने की वजह से जो है ये 497B की रिपोर्ट बनाई गई है, और उसमें जो है वो 780 की जो दफ़ा है दहशतगर्दी की, उससे जो है वो हज़फ करने की भी इस्तदा की गई है। अगर ये 780 की इसमें सेक्शन ना होती तो शायद ये गिरफ़्तारी के 48 या 72 घंटे बाद ही ये 497B की रिपोर्ट जो है वो पुलिस की जानिब से जो है मुत्तल्लिका कोर्ट में जमा करा दी जाती। अब इस रिपोर्ट में जो है क्या कुछ नहीं कहा गया है खुद ज़ेर हिरासत मुल्ज़िम को फ़रिश्ता साबित करने के लिए, यानी जो इल्ज़ामात उन पर जो है मुद्दई मुकदमा हाफिज़ सुहेल अहमद जदून की जानिब से लगाई गई है, वो तमाम तर इल्ज़ामात जो है बकौल सब इंस्पेक्टर वसीम हनीफ़ के झूठे हैं, बेबुनियाद हैं। उन्हें कोई एक भी शहादत, कोई एक भी सबूत जो है इस वाक़े से मुत्तालिक नहीं मिल सका। ये छोटा मोटा वाक़या था। हालांकि इस वाक़े की जो है वो वीडियो वायरल हो चुकी है, पूरे मीडिया पर ये वीडियो लाखों लोग देख चुके हैं, लेकिन सब इंस्पेक्टर वसीम हनीफ़ की नज़रों से ये वीडियो नहीं गुजरी, और उनका ये इस रिपोर्ट में कहना है कि इस वाक़े से मुत्तालिक जो है कोई CCTV की कोई एक फुटेज जो है उन्हें नहीं मिल सकी। अब इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये जो रिपोर्ट है 497B की, ये रिपोर्ट पुलिस अफसर की है या कि ख़ुद मुल्ज़िम के वकील की जानिब से बनाई गई है, जिस पर ख़ुद लग रहा है कि उस सब इंस्पेक्टर ने सिर्फ साइन किए हैं, बाकी पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है वो वकील की जानिब से बनवाई गई है। यानी कि सारी दुनिया ने जो है क्या पूरे नर्सरी जैसा एक बिज़ी इलाका जहाँ पर हर घर पर कैमरे लगे हुए हैं, हर शॉप पर कैमरे लगे हुए हैं, उन तमाम कैमरों ने कोई काम नहीं किया और इन्होंने कोई एक इनको तस्वीर न मिल सकी, जिसकी वजह से उन्हें ये रिपोर्ट बनानी पड़ी कि ये रिपोर्ट जो है, ये जो बंदा है, ये जो केस है, ये सब का सब जो है वो झूठा मुकदमा है या इसमें कोई सदाकत नहीं है। अब जब रिपोर्ट मुकदमा दर्ज किया गया था तो उस वक्त क्या हाफिज़ सुहेल अहमद जदून जो है, जिसको अब सरकारी मुलाजिम ज़ाहिर किया गया, उसकी किसी ने कोई इंक्वायरी क्यों नहीं की गई? अब ये 780 की आप सेक्शन को तोड़ रहे हैं तो
ATA کی سیکشن کیا فرمائشی پروگرام ہے کہ آپ کسی کی فرمائش پر کسی کو خوش کرنے کے لیے یا کسی سے روکڑا لے کر آپ کسی کے خلاف بھی جو ہے 7 ATA کی جو ہے وہ سیکشن لگا دیں، جس کے بعد آپ اس کو توڑتے ہیں. یعنی جو گانٹے کہتے ہیں کہ آپ اپنے ہاتھ سے لگاتے ہو، بعد میں آپ کو اپنے دانتوں سے جو ہے اسے کھولنا پڑتا ہے. یہ تو بالکل وہی والی صورتحال ہو گئی کہ آپ کا جب من چاہے کسی کے خلاف آپ 7 ATA لگا دو، جب آپ کا من چاہے اس کو آپ توڑوا دیں. یعنی یہ 7 ATA کا جو یہ سیکشن ہے، یہ تو آپ کا جو ہے وہ ایک ہتھیار بن گیا ہے نوٹ بنانے کا، یا کسی کو خوش کرنے کا، یا فرمائشی پروگرام کو جاری و ساری رکھنے کا. اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ حالات اور واقعات سے یہ ثابت ہوا کہ 7 ATA کا جرم نہیں بنتا ہے، تو پھر اس وقت 7 ATA کا یہ سیکشن کس نے لگایا، کیوں لگایا؟ کیا اب 7 ATA کا سیکشن لگانے والے اس افسر کے خلاف کیا SSP، کیا DIG، کیا IG کوئی کارروائی کریں گے؟ اگر نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ سارا کا سارا یہ ملی بھگت ہے. یہ ملی بھگت کا ہی نتیجہ ہے کہ پہلے اپنی مرضی سے آپ نے 7 ATA کی سیکشن لگا لی، اپنی مرضی سے آپ نے جو ہے یہ FIR درج کر لی. ایک یعنی کہ انتہائی شریف اور اچھے کردار کے مالک، سندھ کے سب سے زیادہ صوبائی وزیر سعید غنی کی کردار کشی کرنے کے لیے، انہیں ایک طریقے سے مبینہ طور پر بلیک میل کرنے کے لیے کیا ان کے بھائی کے خلاف جو ہے اتنا بڑا جھوٹا مقدمہ درج کیا گیا، اتنی ان کی رسوائی کروائی گئی. اس کا کیا مقصد کیا ہے؟ اگر وہ ہم اس رپورٹ کو من و ان درست مان لے، سب انسپکٹر وسیم حنیف کی رپورٹ، کہ وہ پورا کا پورا جو ہے وقوع ہی غلط ہے، وہ غلط فہمی کا نتیجہ ہے، یا دو معمولی سا جھگڑا تھا، اس معمولی سے جھگڑے کو جو کہ یعنی کہ رائی کا پہاڑ آپ نے بنا دیا، جو ایسا جھگڑا جس کو رفع دفع کیا جا سکتا ہے، جیسے جھگڑے جو کہ روزانہ جو ہے وہ درجنوں ہوتے ہیں تھانوں میں، تھانے والے اس پر کوئی اس کو خاطر میں نہیں لاتے، لیکن اس واقعے کو اتنا بڑا چڑھا کر پیش کیا گیا کہ اسے ایک دہشت گردی کا جرم بنا دیا گیا. اس رپورٹ سے جو وسیم حنیف سب انسپکٹر نے جمع کرائی ہے، اس سے تو یہی سب کچھ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کوئی بڑا واقعہ نہیں تھا، صرف اور صرف سعید غنی کی کردار کشی کرنے کے لیے ان کے بھائی جو ہے وہ فرحان غنی کو قربانی کا بکرا بنا کر انہیں ٹارگٹ کروایا گیا. اگر یہ رپورٹ کو درست مان لیا جائے تو اب میں نے کہا نا کہ اس پوری کی پوری رپورٹ کا انحصار جو ہے وہ اب انسداد دہشت گردی کی جو کورٹ ہے ان کے جو جج ہے اقبال خواجہ صاحب پر ہے. اقبال خواجہ صاحب جو ہیں، جو جج ہیں، ریٹائرڈ جج ہیں، اب ان کا بھی جو ہے وہ یہ ایک امتحان ہے ان کا کہ اس امتحان میں وہ پورے اترتے ہیں کہ نہیں. آیا اگر وہ یہ عدالتی ذرائع کا کہنا ہے اور خود پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر وہ سب انسپکٹر وسیم حنیف کی اس رپورٹ کو من و ان تسلیم کر لیتے ہیں، 497B کی رپورٹ کو وہ ایڈمٹ کر لیتے ہیں، 7 ATA کی سیکشن کو حذف کرنے کو بھی وہ تسلیم کر لیتے ہیں، تو اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ نکلے گا کہ انہیں بڑے لوگوں نے جو ہے وہ مینیج کر لیا ہے. بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے فیروز آباد تھانے میں جو ہے وہ 23 اگست کو یہ FIR 843/2025 کے اندراج کے وقت جو ہے تھانے کے SHO طارق محمود کو اور ان کے SSP ایسٹ فرخ رضا کو مینیج کر دیا گیا تھا. ایک ٹیلی فون کال کے ذریعے اور FIR درج کر دی گئی تھی اپنی حسب منشا، اپنے مرضی کے دفعات 7 ATA کو مینشن کرنے کی شکل میں. اگر اب انسداد دہشت گردی کے قائم مقام جج جو ہے جناب اقبال خواجہ، جنہوں نے پہلی پیشی میں تو اسے مسترد کر دیا تھا اس 497B کی رپورٹ کو، اب 2 ستمبر کو کیا وہ اس کو اگر ایڈمٹ کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ مینیج ہو گئے ہیں. اگر ایڈمٹ نہیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ان کا ثوابدیدی اختیار ہے کہ وہ اس رپورٹ کو پھینک دیتے ہیں کہ نہیں، یہ ہم اس رپورٹ کو نہیں مانتے ہیں، اور عدالت میں موجود ملزم فرحان غنی کی گرفتاری کا وہ حکم دیتے ہیں اور انہیں جیل بھجوا دیتے ہیں، اور اس کیس کو وہ چلانے کا کہتے ہیں کہ اس کا چالان جمع کریں، ہم اس کیس کو چلائیں گے. تو اس صورت میں تو لگے گا کہ نہیں، یہ تمام کے تمام قانون اور انصاف کے تقاضے پورے کیے گئے ہیں.
اگر تسلیم کرتے ہیں تو سیدھا سیدھا مطلب ہے کہ وہ کورٹ کو مینیج سندھ حکومت نے کر لیا ہے، کیونکہ یہ جو عدالت ہے، عدالت کے جو جج ہیں، یہ ان کا ثوابدید اختیار، اس کے ایک نہیں بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ اس سے قبل جو ہے خود سکھر میں جو ہے شکور لاکھو جو ایس ایچ او تھے رونتی تھانے کے، ان کے خلاف جو ہے وہ ایک مقدمہ تھا، اس مقدمے میں بھی وہ جیل میں تھے اور ان کی رہائی کے لیے 169 کی رپورٹ جو ہے وہ جمع کرائی گئی تھی ان کے رہائی کے لیے، لیکن جج نے جو ہے اس رپورٹ سے اتفاق نہیں کیا، انہیں یعنی کہ مسترد کر دیا اور کہا کہ نہیں یہ کیس چلے گا، جس کے بعد شکور لاکھو جیسا اتنا با اثر ترین ایس ایچ او، جن کے پیچھے پوری کی پوری جو ہے ایک برادری کھڑی ہے، اس کے باوجود جو ہے صوبائی وزراء کھڑے ہیں، سیکٹری اسٹیٹ کھڑے ہیں، ڈی آئی جیز کھڑے ہیں، ایس ایچ اوز کھڑے ہیں، لیکن اس کے باوجود شکور لاکھو کی جو ہے وہ رہائی نہ ہو سکی، کیونکہ وہاں پر جو جج تھے وہ اصولوں پر کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا نہیں یہ انہوں نے جو ہے جرم کیا ہے، اور ان کے خلاف جو ہے خود ان کے اس وقت کے سابقہ ایس ایس پی کورٹ کی عبدالحفیظ بگٹی کی جانب سے جو ہے وہ شرک جو وہاں کے سابقہ ایم پی اے تھے ان پر حملہ، اور اس میں 2 جو ہے ان کے ساتھیوں کی قتل کی ایف آئی آر تھی، لہٰذا اس میں ہم اس کیس کو چلائیں گے، وہ کیس چلا۔ تو یہ عدالت کا جو ہے وہ ثوابدیدی اختیار ہے کہ وہ پولیس کی 497B کی رپورٹ کو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ تو یہ اب امتحان ہے خود انسداد دہشت گردی کی اس کورٹ کا، جس کورٹ میں 2 ستمبر کو جو ہے سندھ کے سینئر وزیر جو ہے وہ سعید غنی کے بھائی فرحان غنی کی رہائی کا، یعنی کہ ان کے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اس کیس میں واقعی ملوث ہیں یا کہ ان کے خلاف کوئی سازش تھی، ان کے خلاف یہ مقدمہ جو ہے یہ بددیانتی کی بنیاد پر درج کیا گیا ہے، اور اس سازش میں خود سندھ کے صوبائی وزیر داخلہ ضیاء لنجار اور سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن جو ہے بذریعہ ایسٹ زون کے ڈی آئی جی ڈاکٹر فرخ لنجار اور ایسٹ کے ایس ایس پی ڈاکٹر فرخ رضا کے ذریعے ملے ہوئے ہیں، اور ان کی ملی بھگت کے نتیجے میں جو ہے 23 اگست کو جو ہے ایف آئی آر 843/2025 جو ہے حافظ سہیل احمد جدون کی مدعیت میں جو ہے فیروز آباد تھانے میں درج کی گئی تھی، اور اس ایف آئی آر کے نتیجے میں خود فرحان غنی سمیت 4 افراد کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اس طریقے سے اس ایف آئی آر اور اس کارروائی کے ذریعے خود سعید غنی سندھ کے سب سے زیادہ شریف النفس اور سندھ کے سب سے زیادہ سینئر ترین وزیر سعید غنی کی ایک طریقے سے کردار کشی کی گئی تھی۔ اس سے تو صاف طور پر یہی ظاہر ہوتا ہے، اگر یہ جو ہے وہ کورٹ کے جج جو ہے 2 ستمبر کو یہ 497B کی رپورٹ کو ایڈمٹ کر لیتے ہیں اور کیس ختم کر دیتے ہیں، یا کیس جو ہے وہ متعلقہ کورٹ میں بھجوا دیتے ہیں مزید قانونی کارروائی کرنے کے حوالے سے، تو اس سے یہی ظاہر ہوگا کہ جج صاحب یا کورٹ جو ہے مینیج ہو چکی ہے، اور سندھ حکومت زندہ آباد، سندھ حکومت پائندہ آباد، اور پھر ہم یہ کہیں گے کہ جس کا باپ زندہ ہو اس کو حرامی کون کہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔